रोशाना अपने नम बालों पर ब्रश फेरती हुई लाला रुख को चाबियां देने आई जो सादिया फुप्पो ने भिजवाई थी। लाला रुख की बेपनाह मसरूफियत देखकर रोशाना को उससे अच्छी खासी हमदर्दी हो गई। वो अफरा तफरी के आलम में नहाने की नीयत से बाथरूम का रुख करते करते ठिठकी। उसे यकदम याद आया कि वो बेडशीट तलाल के कमरे में यूं ही छोड़कर चली आई। रोशी, एक काम करोगी प्लीज़? एक नहीं 10 काम कह दीजिए, मुझे तो आपकी मसरूफियत देख देख कर हौल उठने लगे हैं। आप इतने काम ऐसे कैसे निपटा लेती हैं? वो हंसते हुए बोली, कहाँ, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अच्छा तुम यूं करो कि तलाल के बेड पर मैं बेडशीट रखा हूं, तुम जल्दी से जाकर बिछा दो। वो अपने किसी दोस्त को लेने होटल गया है, बस आता ही होगा। रोशाना कुछ झिझक गई, ताहम वो मरवतन इनकार भी न कर पाई। तलाल के कमरे में जाने पर उसे एक झिझक सी महसूस हो रही थी। वसी बेड चादर चारों जानब से खूबसूरत नक्श वाला था। उसके कमरे का पूरा फर्नीचर ही सवात के मखसूस आर्ट का नमूना था। वो उसकी पसंद को दिल ही दिल में सराहे बगैर ना रह सकी। गलाफ बदलते हुए अचानक वो अक्ब से कदमों की उभरती आहट पर पलटी। अस्सलाम अलैकुम भाभी। आने वाला उसके लिए कतई अजनबी था, मगर उसकी सुरमई मुस्कुराती आंखों में कतई अजनबियत का तासुर न था, बल्कि वो दोस्तानापन से उसकी तरफ देख रहा था। लफ्ज़ भाभी पर उसके एहसास बुरी तरह मुतासिर हुए। वो यकदम एड़ियों के भल दरवाजे की तरफ मुड़ा था। तो तुम ये सरप्राइज देना चाह रहे थे मुझे? उसके पीछे दाखिल होने वाला तलाल यकदम गड़बड़ा गया। अपनी रेशम जैसी जुल्फों को इधर उधर बिखरे वो जिस इन्मनाक से उसकी बेड की चादर बदल रही थी, उस पर मुस्तफ़ा खान को गोया उसके और रोशाना के माबीन यही रिश्ता महसूस हुआ। आप तो शायद मुझसे कतई नावाकिफ़ हों, इसलिए कि जब मैं पाकिस्तान से गया तो ये मौसूफ कंवारा था और दूर दूर तक शादी के आसार तक न थे। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। आपको देखकर उसकी इस देर का जवाब भी समझ में आने लगा। मुझे मुस्तफ़ा खान कहते हैं, मैं इसका बहुत बावफा किस्म का फ्रेंड हूँ। बकौल इसके वो इस सिचुएशन पर बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुकी थी। आने वाले अजनबी ने जिस तरह का बम ब्लास्ट किया था, उसके असाब फौरी तरह पर संभल ना पाए थे। तैफी ये तलाल ने शर्मिंदा सी नज़रें उसके सुर्ख रुखसारों पर डाली और उसका कंधा दबा दिया। ये मेरी कज़न है एंड नथिंग मोर। उसे फौरी तौर पर समझ नहीं आया कि वो उसे किस रिश्ते से मुतारिफ कराए। वो सुर्ख चेहरा लिए सर झुकाकर बड़ी सिरत से उन दोनों के दरमियान से निकलकर वहां से भाग गई। मुस्तफ़ा खान हैरत से तलाल की तरफ देखता रह गया। वे सोचे समझे बोलने लगते हो, इसीलिए दाना कहते हैं पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो। वो उससे खश्मगी निगाहों से घूरने लगा। फिर इस वाक़े की शर्मिंदगी मिटाने के लिए मेज़ से जग उठाकर गिलास में पानी भरने लगा। अगर मैं सोच कर तोल कर भी यही जुमला बोलता फिर? वो बेड पर दराज होते हुए बोला, तो फिर तुम अहमकों की फुर्सत फहरिस्त में सरे फहरिस्त होते। उसने 2 घूंट पानी पिए, बाकी पानी उस पर उछाल दिया। अहमकों की लिस्ट में तो मैं यूं भी शामिल हूँ, यह कोई नई बात नहीं है। वो शूज उतार कर मोजे खींचने लगा। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले तैफी। तलाल उसे बगौर देखने लगा तो जवाबन उसने मोजे जूते पर रखे और उसकी तरफ ज़रा सा रुख करके एक हल्की सी सांस भरी। बहुत बदल गया हूँ, तुम्हें क्या पता। कुछ तब्दीलियाँ दिखाई नहीं देती, मगर हमें अंदर ही अंदर काट कर एक नई शख्सियत में ढाल देती हैं। बिल्कुल अजनबी शख्सियत, जिससे आप पहले कभी आशना नहीं होते, मगर जब आशनाई हो जाती है तो इसमें रच बस जाते हैं। ओहो, तो फलसफी भी हो गए हो तुम। हाँ, तुम सर्जन बन गए हो और मैं फलसफी बन गया हूँ। ये कहकर उसने ऊंचा कहका लगाया, जिससे तलाल का बेसाख्ता कहका भी शामिल हो गया। हिना की जुदाई का गम हर आंख में आंसू बनकर लरज रहा था। फर्क ये था कि ये गम आंसू बनकर औरतों की आंखों से बह रहा था और मर्दों के दिल के अंदर गिर रहा था। तलाल रुखसती से कबल ही मैरिज हाल से घर चला गया। वो दानिस्ता हिना का सामना करने से गुरेजा था। सादिया फुफ्फो से ज्यादा लाला रुख से लिपट कर रोई थी। उसका हर आंसू आतिशें सयाल बनकर लाला रुख के शानों पर ही नहीं, उसके दिल पर भी गिर रहा था। बहुत सा कर्ब उसके अंदर उमड़ कर आंसू बनकर बहने लगा। उसे सिकंदर विला में अपनी जुदाई की वो घड़ी याद आ गई, जब सैफुर रहमान के हमरा रुखसत होते वक्त वो तड़प तड़प कर रो रही थी। आने वाले लम्हों को खुशकुन आहटें और अपनों से बिछड़ने का मलाल एक साथ गले मिलते हैं तो खुशी और गम के आंसू एक दूसरे में मुदगम हो जाते हैं।
کبھی خوشی کے آنسو غالب آ جاتے ہیں تو کبھی جدائی کے آنسو، اور لڑکیاں اس مشترکہ احساس کے ہمراہ رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہینا بھی رخصت ہوگی۔ میرج ہال سے گھر تک کا فاصلہ سب نے ایک مزمل سی تھکی تھکی خاموشی کے ساتھ طے کیا۔ سکندر ولا میں ایسا سناٹا اترا ہوا تھا جیسے اسے محروم چاند پر ہوتا ہوگا۔ سعدیہ پھپھو گھر آ کر رفیہ بیگم کے گلے رکھ کر دھواں دھار رو پڑی، پھر بہت سا رونے کے بعد ہنسنے لگی۔ یہ بیٹیاں بھی کیا شے ہوتی ہیں، جب تک ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں ان کا وجود بوجھ کی طرح محسوس ہوتا ہے، اور جب یہ بوجھ اتار دیں تو روح تک میں خالی پن اتر آتا ہے۔ آنگن ہی نہیں، دل کا آنگن بھی ویران ہو جاتا ہے۔ یہی دستور ہے، یہی قانونی فطرت ہے۔ آمنہ بیگم نے ایک گہری سانس کھینچی اور پاندان کھول کر چھالیاں کاٹنے لگی اور کٹی ہوئی چھالیاں کچھ رفیہ بیگم کو دی اور کچھ اپنے منہ میں پھانک لی۔ پھر لالا رخ سے بولی، نیند تو اب آنے کی نہیں ہے، آج چائے مل جائے گی؟ کیوں نہیں خالہ جان، چائے کی تو مجھے بھی طلب ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی کہ روشانہ نے انہیں روک دیا۔ آپ بیٹھے، میں بنا لاتی ہوں، رت جگہ مل کر بنائیں گے۔ وہ ہلکی سے مسکرائی اور کچن میں چلی آئی۔ چائے کا پانی رکھ کر وہ کچن کی جالی سے لگ کر ہنا کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی جدائی کا احساس اس کے دل پر بھی طاری تھا، مگر اسے ہنا کا یوں ٹوٹ ٹوٹ کر رونا بری طرح دل گرفتہ کر گیا۔ یہ صرف جدائی کے آنسو تو نہیں تھے، کچھ اور بھی غم تھا۔ وہ سینے سے لگائے رخصت ہو گئی۔ لالا رخ کی تھکی تھکی تسلیاں اور طلال کا کئی دنوں سے اس کے ساتھ سخت قسم کا رویہ، وہ کیا اخذ کرتی، مگر اس کا خیال تھا کہ کوئی ایسا غم ہنا کے سینے میں سلگ رہا تھا جس کا براہ راست تعلق لالا رخ سے بھی تھا اور طلال سے بھی۔ وہ کچن میں بتی کھلی دیکھ کر بڑی سرت سے ادھر آ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لالا رخ ہی ہو سکتی ہے، اس کی طرح وہ بھی چائے کی رسیا تھی اور پھر جاگتے رہنے کی عادت نے یہ عادت بھی ڈال دی تھی۔ مگر روشانہ کو دیکھ کر وہ جس تیزی سے اندر آیا تھا اسی تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ماربل کی سلیب پر ماچس کی تیلی سے نادیدہ لکیریں کھینچتے ہوئے اپنے کسی خیال میں گم تھی۔ نفیس کڑھائی والے سبز اور بلیو کنٹراسٹ کے ساتھ سوٹ میں ملبوس، جس کا دوپٹہ ڈھلک کر شانے پر بے ترتیب پڑا تھا، اس کے غیر معمولی گھنے چمکدار بال اس کی پشت پر ایک ترتیب سے پڑے تھے۔ وہ بے ارادہ ایک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اچانک وہ چائے کے پانی سے نکلتی شوں شوں کی آواز پر اپنے خیال سے نکل کر کیبنٹ کھول کر چائے کا مگ نکالنے لگی، مگر یکدم کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ذرا سا مڑی۔ طلال کو اپنی سمت محویت سے دیکھتے پا کر وہ بوکھلا گئی۔ اس بوکھلاہٹ میں ہاتھ سے پکڑا کپ ماربل کی سلیب سے ٹکرا کر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ او سوری، میں سمجھا لائٹ جل رہی ہے تو لالی ہوں گی، دراصل مجھے بھی چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ اس دھماکے سے اپنی محویت سے نکل آیا، اس کے یوں گھبرانے پر تھوڑا سا نادم بھی ہو گیا۔ سوری، ویری سوری۔ وہ اندر آ گیا اور ادھر ادھر ڈسٹ بن کے لیے نظریں دوڑانے لگا۔ وہ خط چھپانے کے لیے جلدی سے جھک کر فرش سے ٹوٹے ہوئے کپ کی کرچیاں اٹھانے لگی۔ جھکنے سے اس کے بال ادھر ادھر بکھر کر اس کی خوبصورت چہرے پر چھا گئے۔ طلال کو یکدم یوں لگا جیسے چاند پر گہرے سیاہ بادلوں کا سایہ بکھر گیا ہو۔ میری شکل اتنی ڈراؤنی تو نہیں کہ آپ یوں ڈر جائیں؟ وہ ایک ہلکی سی سانس بھر کر مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور ڈسٹ بن اس کے آگے کر دی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں اپنے کسی خیال میں گم تھی۔ وہ جھینپ کر جلدی سے بولی اور جلدی سے بال سمیٹ کر پیچھے ڈالے اور دوپٹہ کھینچ کر سر پر کر دیا۔ وہ ڈرپوک یا دبو قسم کی لڑکی بھی نہیں تھی، مگر اس کی غیر متوقع آمد اور اس پر اپنا سجا سنورا سراپا اس کے واقعے کی یاد نے اس کا سارا اعتماد ہوا میں دھوئیں کی مانند گم کر دیا۔ یہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت خطرناک بات ہے کہ کچن میں ہوتے ہوئے کسی اور کے خیال میں گم رہا جائے۔ اس نے خاصی سنجیدگی سے نظر اس پر ڈالی، پھر ایک ٹھنڈی سی سانس بھرتے ہوئے بولا، سوری، پھر آپ کہیں گے کہ انسان کو ہر وقت میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا لہجہ ہلکا سا جتانے والا تھا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر رخ موڑ گئی اور برنر آہستہ کرتے ہوئے بولی، آپ بھی کیا کریں، مجبوری ہے آپ کی۔ ڈاکٹر جو ہوئے، انسانی رویوں کو، احساسات اور کیفیات کو آپ ڈاکٹر لوگ شاید ڈاکٹری والی اینک سے ہی دیکھتے ہوں۔ طلال نے ابرو اچکار کر اسے دیکھا۔ سبز آنچل کے احاطے میں اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا ہلکا ہلکا سرخ محسوس ہو رہا تھا جو اس کے اندر خلفشار کی غمازی کر رہا تھا۔ تاہم طلال کو اس کا یوں کہنا اتنا برا بھی نہ لگا۔ وہ پہلی بار قدرے تفصیل سے اسے دیکھنے لگا تو وہ گھبرا گئی۔
آپ کو میں چائے بھجوا دیتی ہوں، وہ پلٹے بغیر آہستگی سے بولی، گویا یہ کہہ رہی ہو کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ یوں بھی اس کے یہاں کھڑے رہنے کا جواز بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کی طرح کوئی حرکتیں پسند کرتا تھا۔ تھینک یو، مگر 2 کپ بھجوائیے گا، میرا دوست بھی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے پلٹا، پھر یکدم کچھ یاد آنے پر دروازے کے فریم پر ہاتھ جما کر ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ روشانہ، میں آپ سے اپنے دوست کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اس نے قدرے نادم لہجے میں کہا۔ روشانہ کے چہرے پر بکھری سرخی میں یک لخت اضافہ ہو گیا، اس کی پلکیں رخساروں پر لرز سی گئیں۔ وہ اس واقعے کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر وہ معذرت کرتے ہوئے اسے گویا اسی کی خفت اور نادیدہ سی آگ میں گرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دراصل وہ بلا سوچے سمجھے بولنے والا بندہ ہے، نہ چاہنے کے باوجود اس کی لرزتی پلکوں اور چہرے کے نازک حصوں میں اترنے والی سرخی کا خوبصورت سنگم دلچسپی سے دیکھنے لگا، پھر یکدم کسی احساس سے نکل کر نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ سوری، ویری سوری، اگر تم کہو تو مصطفیٰ خود تم سے سوری۔ نہیں پلیز، وہ جلدی سے بولی اور اسے دیکھا، پھر نادیدہ بوجھ سے سر جھکا کر چولہے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کچھ باتوں کو اس وقت بھلا ہی دینا اچھا ہوتا ہے جن پر راکھ ڈال دیتے ہیں، پھر اس طرح کے تکلفات اس راکھ کو محض کریت کر اندر دبی آگ کو ہی چھیڑتے ہیں۔ طلال عجیب سے احساسات کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہا، اسے اپنے اعصاب ایک پل کے لیے کھینچتے ہوئے محسوس ہونے لگے، پھر اس نے ایک ہلکی سے سانس کھینچی اور تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا، بہت بڑی حماقت کا، مگر جو بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا اب وہ واپس تو نہیں لوٹ سکتا۔ وہ کتنی دیر اس خفت میں مبتلا رہی، پھر منتشر ذہن کے ساتھ چائے بنا کر رفیہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی اور لالا رخ کی طرف اس نے ٹرے دیتے ہوئے کہا، یہ طلال بھائی کو دے آئے ہیں۔ طلال کو؟ کیا وہ لوگ جاگ رہے ہیں ابھی تک؟ وہ کاؤچ پر نیم دراز تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھوں میں بڑی سنہری چوڑیاں ایک خوبصورت دھن کے ساتھ بج اٹھیں۔ جی، وہ تو کہہ گئے تھے چائے کا۔ وہ اس کی خوبصورت کلائیوں کو دیکھنے لگی جن میں سنہری چوڑیاں بہت جچ رہی تھیں، نفیس مخروطی انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں جو نازک نگوں والی تھیں۔ لگتا ہے ان لوگوں کا بھی رت جگہ کا پروگرام ہے، اس نے سیدھی ہو کر دوپٹہ اٹھا کر بدن پر ڈالا۔ ہاں، شاید ہماری طرح۔ وہ اپنا مگ لے کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ تمہارا کیوں جاگنے کا پروگرام ہے سب کی طرح؟ تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ لالا رخ نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا، دھلے دھلے میک اپ اور آنکھوں میں نیند کا خمار بھرے وہ اس کی بڑی دلربا سی لگی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ بے ساختہ بولی تو وہ جھینپ گئی۔ اچھی تو آپ بھی لگتی ہیں، ہر وقت، ہر لباس میں، ہر رنگ میں۔ وہ اس کے سراپے پر نگاہیں جما کر دیانت داری کے ساتھ بولی تو وہ بے ساختہ کہکا لگا بیٹھی اور ہلکے سے اسے چپت مار کر بولی، بدلہ اتار رہی ہو؟ میں نے اس لیے تمہاری تعریف نہیں کی تھی کہ مجھے اپنی تعریف سننا تھی۔ میں بھی محض جواباً تعریف نہیں کر رہی ہوں، وہ جلدی سے بولی، آپ ہمیشہ اسی طرح سج سمجھ کر کیوں نہیں رہتی؟ دادی جان کہتی ہیں کہ شادی شدہ عورت کا آدھا سنگار اس کا زیور اور اپنے آپ کو جچتا بھی ہوتا ہے۔ بائی دی وے، سیفی نے کبھی ٹوکا نہیں آپ کو اس سادگی پر؟ وہ اس کی طرف جھک کر شرارت سے بولی۔ لالا رخ کے چہرے پر پھیلی روشنی میں یک دم دھندلاہٹ چھا گئی، رگوں پہ میں خون کی گردش اتنی تیز ہو گئی کہ ایک پل کے لیے اسے اپنے دل غوطے کھاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ٹرے اٹھا کر یخت لخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی چائے تو یہیں پڑے پڑے ٹھنڈی ہو جائے گی ہماری باتوں میں، وہ جبرن لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی اور ٹرے اٹھائے باہر چلی گئی۔ طلال اندر آیا تو مصطفیٰ خان بیڈ پر دراز کسی کتاب کی بے دلی سے وقت گردانی کر رہا تھا۔ بس 2 منٹ میں چائے آ جاتی ہے۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو حمزہ کو گود سے اتار کر بیڈ پر ڈالا۔ میرا تو خیال تھا تم خود ہی چائے بنانے لگ گئے ہو، حکم دینے میں اتنی دیر؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حمزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اس نے سر جھکائے اس کی طرف شرارت آمیز نظروں سے دیکھا۔ پھر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ شکر ہے تم نے بولنے سے پہلے سوچ تو لیا۔ اس نے بے ساختہ ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ حمزہ ہے، میرا بھانجا، لالا رخ کا بیٹا ہے۔ مصطفیٰ خان جو اس کے پہلے جملے پر اونچا سا کہکا لگانا چاہ رہا تھا، اس کے دوسرے جملے پر جیسے کہکا اندر ہی کہیں معلق رہ گیا۔ حمزہ کی طرف بڑھنے والا اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر رہ گیا۔ ایک عجیب سی اذیت جیسے اس کے رگوں پے میں اتر رہی تھی۔ اس نے طلال کی طرف سے چہرہ موڑ کر کھڑکی کے پردے کے برابر کر دیا۔ اس نے نظریں حمزہ پر جما دی۔ وائٹ اینڈ پنک کلر کی کنٹراسٹ بو شرٹ
میں وہ صحت مند خوبصورت بچہ اپنی معصوم آنکھوں سے اسے خاصی اجنبیت سے دیکھ رہا تھا۔ تاہم اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا جو عموماً کسی اجنبی یا ناآشنا چہرے کو دیکھ کر بچوں کی آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ ایک اذیت سے گزرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک بجھی بجھی سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں بھرا۔ تمہیں یاد ہے طلال، تمہارے کمرے کی اس دیوار پر میں نے ایک قطعہ لکھا تھا، دھیمے لہجے میں بولا۔ کون سا قطعہ؟ طلال بیسن کا نل کھولتے ہوئے بولا۔ کچھ اونجویں راہاں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی۔ کچھ اونجویں راہاں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق وی سی۔ میرا خیال ہے یہ وہ واحد پنجابی شعر تھا جو تمہیں یاد تھا، بلکہ تم نے خوب دل لگا کر یاد کیا تھا۔ وہ بیسن کے آئینے میں نظر آتے مصطفیٰ خان کو دیکھتے ہوئے اپنے چہرے پر فیس واش رگڑتے ہوئے ہنسا، مگر مصطفیٰ خان نے اس کا جملہ سنا ہی نہیں۔ اس کی نظریں، اس کا دھیان حمزہ کی جانب تھا۔ اس کے خوشنما چہرے پر وہ کسی اور کا عکس تلاش کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ کوئی شریر سی کھنکتی ہنسی ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک پر وہ چونکا۔ یس کم ان۔ یہ چائے لے لو طلال۔ لالا رخ کی مدھم میٹھی آواز کا سر کمرے کی در و دیوار سے ٹکرا کر جیسے مصطفیٰ خان کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو گیا۔ وہ حمزہ کو اٹھائے بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھا اور بے تابانہ انداز سے دروازہ کھول دیا۔ 7 سال پہلے کی تصویر نئے رنگ میں ڈھلی اس کے چشمے تصور سے نکل کر مجسم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک پل کے لیے تو لالا رخ گڑبڑا کر رہ گئی۔ اس اجنبی کی نظریں اس کے چہرے پر یوں جمی تھی جیسے کسی فریم میں جڑی تصویر کی جامد نظریں، مگر وہ جامد نظریں نہ تھیں، ان میں روح کو تھرک رہی تھی۔ ان میں اتنی روشنیاں تھیں کہ لالا رخ کچھ خفیف سی ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ چائے، اس نے محویت کے اس عالم کو توڑنا چاہا اور کامیاب رہی۔ وہ رفتاً یوں چونکا جیسے کسی گہری نیند سے بیدار ہو گیا ہو۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی خفیف سا ہو کر جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل کر دروازے سے ذرا ہٹ گیا۔ آؤ لالی، پہچانا نہیں تم نے مصطفیٰ کو؟ طلال توڑیا بیڈ پر ڈال کر دروازے تک آیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے تھامتے ہوئے مصطفیٰ خان کا تعارف کرایا۔ لالا رخ پورے اعتماد کے ساتھ مسکرا دی۔ ہاں میں نے تو پہچان لیا، شاید انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، وہ آہستگی سے بولی تو اس نے جیسے تڑپ کر اسے دیکھا، پھر سر کو ڈھیلے انداز میں جھکا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ دوسروں کے بارے میں یوں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میری یادداشت تو مرزا غالب کی طرح ہے۔ طلال نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور چائے کی ٹرے تپائی پر رکھ دی۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ مصطفیٰ خان نے یہ کہتے ہوئے ایک ٹھنڈی سی سانس کھینچی اور لالا رخ کو دیکھا جس کی لبوں کے گوشے میں کھلتی مسکراہٹ ایک پل میں معدوم ہو گئی۔ آپ تو بالکل بھی نہیں بدلے، ابھی تک شاعری کا ذوق رکھتے ہیں۔ کیا بعض اوقات آدمی چند سالوں کے بعد بدذوق ہو جاتا ہے؟ وہ اس کے جملے پر محظوظ ہو کر برجستہ بولا تو وہ خفیف سی ہو کر ہنس پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ شوق وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، پسند بدل جاتی ہے۔ طلال نے اسے مگ پکڑایا اور حمزہ اس کی گود سے لے کر بیڈ پر لٹایا۔ شوق اور چیز ہے، ذوق اور چیز ہے، اور جہاں تک پسند کا معاملہ ہے وہ یقیناً وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، مگر ان میں بعض ایسی ہوتی ہیں جو طلب کا روپ دھار لیتی ہیں۔ ان کا تعلق سوچ اور جذبوں سے ہوتا ہے، ان پر جتنا بھی وقت کا پانی گزر چکا ہو وہ نہیں بہتی، دل کر زمین پر مضبوطی سے جمی رہتی ہیں۔ وہ چائے سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جما کر عجیب سے انداز میں بولا، پھر ایک گہری سی سانس بھر کر ہنس دیا۔ لالا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بالکل بدل چکا ہے، دیکھو فلسفی ہو گیا ہے، حالانکہ 7 سال پہلے اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے۔ طلال کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا، مگر لالا رخ ہنسنا تو کجا مسکرا بھی نہ سکی۔ مصطفیٰ خان کی نگاہوں کے پار اتری اداسی نے اسے شاید اس فعل سے روکا تھا۔ وہ اچانک ہی حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی جو تقریباً سو چکا تھا۔ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو مصطفیٰ خان جلدی سے بولا، ہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ سو چکا ہے، رہنے دے اسے یہاں۔ لالی نے اسے دیکھا، وہ حمزہ کے نزدیک بیٹھ گیا تھا۔
مگر یہ تنگ کرے گا۔ تم فکر مت کرو، کوئی تنگ ونگ نہیں کرتا، طلال نے کہا۔ یہ رات کو اٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے، ناحق آپ لوگوں کی نیند خراب ہوگی۔ وہ تکلف سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں مل کر اکٹھے رت جگہ کر لیں گے۔ وہ پاگل پکارا، میں چلاؤں ہائے دل۔ بظاہر مصطفیٰ خان کا انداز شگفتہ سا تھا، مگر لالا رخ اس کی سرمئی آنکھوں سے بادلوں کی طرح سٹپٹا سی گئی۔ نادیدہ سے بوجھ اس کی پلکوں پر آ گرا۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھیں بولتی محسوس ہوتی، مگر ان میں مسکراہٹوں کا اجالا رہتا تھا۔ لیکن آج اس کی آنکھیں تو بول رہی تھیں، مگر ان کے پار گہرا اندھیرا سا معلوم ہو رہا تھا۔ سرمئی آنکھیں اور گہری سرمئی لگ رہی تھی۔ وہ حمزہ کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔